बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाजरीन, आज शाम 4:03 पर मुल्क भर में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ख़ास तौर पर पंजाब में ज़्यादा शहरों में ये झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ जेहलम के करीब बताया गया, जिससे आज़ाद कश्मीर के कई इलाके मुतासर हुए हैं। मीरपुर और जातला के करीब हमें जानी नुकसानात की इतला भी मिल रही हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक 19 अफराद शहीद और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फ़ौज के जवान भी मदद को पहुँचे हैं। दीगर इमदादी इदारे भी इस वक्त रेस्क्यू की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। हम आज पहले अपने सेगमेंट पे इस इशू पे बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिक्र होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का दौरा अमेरिका और कल जो उनके सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने जो बात की उसका जिक्र होगा कि ये मुलाकात खित्ते में अमन के लिए किस तरीके से पायदार हो सकती है, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में एक दिलचस्प मौजू आज ज़ेर बहस आएगा, लेकिन उसका हम ब्रेक के बाद ही आपको बताएंगे। बढ़ते हैं आज अपने पहले मौजू की जानिब। परिया साहब, ये इस किस्म के जो कुदरती आफात हैं, इससे पहले भी आज़ाद कश्मीर एक बहुत बड़े ज़लज़ले जो है जो गुजर चुका कि 2005 का जो ज़लज़ला है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा अफराद शहीद हुए, दर्जनों हज़ारों लाखों बेघर हुए। और आज भी जो है वो सुन के हम लर्ज़ जाते हैं। लेकिन ये जो आज जो तस्वीर सामने आई इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर भी चल रही होंगी, इस सड़कें जो हैं वो बह गई हैं। और अभी NDMA के चेयरमैन जनरल अफजल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और साथ उन्होंने मंगला डैम को भी थोड़ा सा कहीं दीवार को नुकसान पहुंचा है और उन्होंने पानी जो है ना वो रिलीज़ करना शुरू किया है ताकि उस पर सतह कम हो। और एक जो नहर है उसमें शगाफ पड़ा है जिसको फिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो वज़रा और वज़ीर आज़म साहब की जो गुफ्तगू सामने आई और एक बात सामने आ रही है कि इन कुदरती आफत से निपटने के लिए वसाइल नहीं। तो ये एक बड़ी सोचनाक। एक तो होता है कि पहले तो कुदरती आफत को समझा जाए कि ये क्यों, और इस मसले के अंदर मैं हमेशा कुरान पाक की जो सूरह अनाम की एक आयत है वो ज़रूर तिलावत किया करता हूँ और बार बार की है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह ताला का जिक्र किया है जो क़यामत के नज़दीक है, पहाड़ रुई की तरह नहीं, एक अल्लाह तबारक ने स्पेसिफिक की कौमों के ऊपर अजाब के सिर्फ 3 तरीके बताए हैं। अल्लाह कहता है मैं इन तरीकों से आप पे अजाब करता हूँ। कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम। ए नबी, इन लोगों से कह दो कि अल्लाह इस बात पर कादिर है, कुदरत रखता है कि वो तुम पर अजाब नाजिल करे। कहाँ? तुम्हारे सरों के ऊपर से बादल आ जाएं, तूफान आ जाएं, बिजली कड़के। ये एक अजाब के तरीके हैं जो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है। मतलब आप एक रहमत की बारिश, क्योंकि जब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है बारिश की तो आपने कहा रहमत की बारिश। आप जब तूफान आता था तो आप बारिश आती थी जदीद तो आप परेशान हो जाते थे, आपके चेहरे का रंग बदल जाता था। साहबा पूछते थे या रसूल अल्लाह क्या हुआ, तो फरमाते कि तुम्हें नहीं पता कि इसके अंदर क्या कुछ छुपा होता है। और मिन तहते अर्जुलिकुम, और तुम्हारे पाँव के नीचे से हम अजाब ने लेके आए। आप देखें आतिशफशां उबलता है, कुछ जो भी होता है, बेसिकली ये अजाब का, अल्लाह ने इसको अजाब का एक तरीका, और कहता है अल्लाह कहता है मैं एक, फिर एक तीसरा और अजाब है जिसको मैं और आप मुकम्मल तौर पे नहीं समझते, और उस तीसरे अजाब का है जो सबसे छोटा अजाब है, अल्लाह उसको सबसे छोटा अजाब कहता है। उस छोटे अजाब जो है सबसे कम अजाब, उसकी वजह से भी ये 2 बड़े अजाब आते हैं। और यल्बिसुकुम शियन, मैं तुम्हें ग्रोह में, शिया कहते हैं ग्रोह को, तुम्हें ग्रोहों में तकसीम कर दूं, वो युज़ीक का बासुकुम बासबात, और तुम्हें एक दूसरे की ताकत का मजा चखाऊं। ये इसकी गर्दन काट रहा है, जो उसकी गर्दन काट रहा है, जो उसको कत्ल कर रहा है, जो उसको कत्ल करता है। उन्जुर कैफा नुसर्रिफुल आयात लअल्लहुम यफ़क़हून, और ये वो निशानियां हैं ताकि जो लोग समझने वाले हैं वो समझ सकें। यफ़क़हून, तफक्को करने वाले, फिक्र करने वाले, सोचने वाले। अब मसला सारा ये है कि इंसान का कमाल ये है कि इंसान बहुत सारी चीजों की साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करता है और उसके बाद समझता यह है कि ये साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन पे अगर हम कंट्रोल कर लें तो फिर ज़ाहिर बात है कि हम उसको ठीक करने के। ज़लज़ले की साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन आज तक नहीं हो सकी। सिर्फ ये हो सका हुआ है कि हम ये कहते हैं कि किसी न किसी तरीके से एक टेक्टोनिक प्लेट की एक थ्योरी हमने निकाली, वो भी थ्योरी है, उसको मुकम्मल तौर पे साबित नहीं किया जा सकता कि ज़मीन जो थी ये बुनियादी तौर पर बनी थी तो शुरू में ऊपर
نارتھ پول میں تھی اور نیچے ساؤتھ پول میں تھی. پھر اچانک زمین کے اندر ایک بہت بڑا زلزلہ آیا اور زمین جو ہے وہ حصوں میں بکھر گئی, جیسے مختلف قسم کے روٹی کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں, کوئی بچہ غلطی سے پھاڑ دے کھینچ کے. تو ایک نیچے سے انڈیا کی پلیٹ نے چلنا شروع کیا, اوپر موو کرنا شروع. ادھر سے آسٹریلیا جو سا ٹکڑا وہ نکلا, نیوزی لینڈ کا چھوٹا سا ٹکڑا علیحدہ ہو کے نکلا. اوپر سے جو یوریشیا کی جو پلیٹ تھی جس میں یورپ تھا, جس میں چائنا تھا, یہ پلیٹ جو تھی یہ نکلی. اور یہ دونوں پلیٹیں جو ہیں ہمالیہ کے قریب, ہمالیہ پہاڑ کے قریب آ کر زور سے ٹکرائیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمالیہ جو پہاڑ ہے یہ سب سے ینگسٹ, یعنی سب سے کم عمر پہاڑ ہے, کہ یہ دونوں پہاڑوں کے دونوں پلیٹوں کے موومنٹ سے بنا ہے. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اس کے نیچے پلیٹ آج بھی جو دھس رہی ہے. اب وہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس پلیٹ کا ایک ریجن بتاتے ہیں. چمن جو ہے بلوچستان کا علاقہ, چمن سے ایک راستہ نکلتا ہے, جس کو فالٹ لائنز کہتے ہیں. فالٹ لائنز کہتے ہیں, جیولوجیکل فالٹ لائن. یہ بیسیکلی اس پلیٹ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے, اور جب بھی وہ کبھی تھوڑی سی موومنٹ زیادہ ہوتی ہے, ایک ان کی تھیوری یہ ہے. صحیح. دوسری یہ تھیوری ہے, یہ کیسے چلی تھی کسی کو یہ نہیں پتا, کوئی پلیٹیں چلی تھیں, پلیٹیں تھیں نہیں تھیں, ایسے تھیں ویسے تھیں. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین میں خاص سطح سے آگے آپ سوراخ نہیں کر سکتے, نیچے تو لاوا ہے, آپ تو ہر چیز پگھل جائے گی. اس کے بعد دوسری ایک اور بات انہوں نے یہ کرتے ہیں کہ لاوا ہے, وہ لاوا سے اس کو پگھلتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پہ عذاب لے کے آتا ہوں, اور گڑگڑاہٹ کی صورتحال میں سب کچھ ہوتا ہے. اس کے ایک طریقے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاص طور پہ بتایا ہے کسی بھی اجتماعی عذاب کا. اللہ عجیب و غریب بات کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اتقوا فتنة لا تصیبوا الذین ظلموا منکم خاصہ, تم اس عذاب سے ڈرو. اتقوا اللہ کہتا ہے ڈرو, ڈرو اللہ کے اس عذاب سے جس کا وبال ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جنہوں نے فتنہ پیدا کیا ہے, ان لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے کیا, بلکہ تمام بستی جو ہے اس عذاب میں لپیٹی جائے گی. اور اس بستی کا جو فلسفہ ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تبارک فرماتے ہیں. دیکھو صالح علیہ السلام کی قوم کا زمانہ وہ تھا کہ اس میں صرف 9 لوگ, 9 کا لفظ اللہ نے استعمال کیا, صرف 9 لوگ ایسے تھے کہ جو صالح علیہ السلام کے ساتھ ان کے خلاف اکٹھے تھے بڑے. لیکن وہ اتنے طاقتور بن چکے ہوئے تھے کہ لوگ ان کے سامنے چو نہیں کرتے تھے. اللہ وہ چاہتے تو 9 لوگوں کا کچوبر نکال دیتے. بالکل. اچھا, پاکستان کے بارے میں اکثر ہمارے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پہ ایسا کیوں ہے, مسلمان ملک ہے, یہ ہے, اللہ کا نام. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مراکش سے لے کے برنائی تک 57 اسلامی ملک ہیں. کوئی ملک دنیا کے وجود میں جو رکھتے ہیں مسلمان, انہوں نے کبھی آج تک اس بنیاد پر ملک نہیں علیحدہ کیا کہ ہم وہاں پر اللہ کا نظام کلمے کی بنیاد. ہم نے ہمارے بزرگ جنہوں نے یہ ملک یہ خطہ ہمیں دیا تھا, قربانیاں دی تھیں, چھوڑ دیں 10 لاکھ شہید ہوئے. لیکن عثمان صاحب آپ مجھے بتائیں, آپ کا یہاں پر گاؤں ہو سرگودا کے اندر, اس کے اندر آپ کی کوئی 1-2 مربع زمین ہو, آپ کے دادا پردادا کی قبریں ہوں, اور میں آپ کو کہوں عثمان صاحب نکلو, اور بلکہ عثمان صاحب کو نکلیں گے ہم, عثمان صاحب والنٹیرلی جائیں, وہ خود نکلیں, اور آپ چھوڑ کے نہیں جائیں گے کہ بھی کہاں سیٹل ہو, کہاں زندگی میں کون بار بار چھوڑتے ہیں. جنگوں میں لوگ نکلتے ہیں, جنگوں میں لوگ بھاگتے ہیں, دشمنیوں میں بھاگتے ہیں, قتل و غارت میں بھاگتے ہیں, لیکن والنٹیرلی کوئی نہیں بھاگتا. اب دیکھیں نا 25 کروڑ وہاں بھی تو رہ رہے ہیں نا, اور ان کو مزہ چکھ رہے ہیں, لیکن وہ والنٹیرلی وہی رہے تھے, باقی والنٹیرلی ہاں. ان لوگوں نے خطہ زمین آپ کے ساتھ دیا تھا. ہمارے ساتھ وہ حشر ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا. بنی اسرائیل جو تھی اس کے ساتھ اللہ یہی کہتا ہے کہ تم نے وعدہ کیا, اب تم اس نے وعدہ میں پورے نہیں تھے, اب تم سزا بھگتو. تم نے یہ کیا, اب تم سزا بھگتو. اور اللہ تعالیٰ بڑا خاص طور پہ مثالیں دے دے کر, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم بالکل ویسا ہی کرو گے جیسا بنی اسرائیل والوں کرتے ہیں, بلکہ لوگوں کی حالت ایسے ہو جائے گی جیسے جوتی کے 2 ترے ہو. اب یہ وہ کیفیت ہے جس کے اندر ہم دیکھیں, انالیسس کرنے والے مجھے بیوقوف سمجھیں گے, مجھے پاگل سمجھیں گے, مجھے کہیں گے یہ کیا دقیانوسی باتیں کرتا ہے. میں آخری جو عذاب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری تو آپ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ نے کہا اے اللہ میں تیرے چہرے کے تقدس کی قسم کھاتا ہوں, اور تیرے کے تقدس کی پناہ مانگتا ہوں اس عذاب سے تو ہمارے سروں پہ نازل کرے. پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائے, پھر کہا میں تیرے چہرے کے تقدس کی پناہ مانگتا ہوں اس عذاب سے تم زمین کے نیچے سے نازل, اور اس عذاب سے تیسرا جو فرمایا, اور فرمایا یہ سب سے کم عذاب ہے. اب ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ جی ISI نے ڈال دیا, اپنا بنا دی,
فلانا جی جناب MQM بنوا دی، یہ وہ کر دیا، انہوں نے شاید سپاہی محمد بھی ISI نے بنا دی، یہ لڑ رہے ہیں، افغانستان کی سچویشن ایسی ہو گئی ہے، فلاں ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، وہ ہو گیا. لیکن جو بندہ کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن، دیکھیں آپ اندازہ کریں فلسفہ دیکھیں اس عذاب کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بھی یہ نہیں کہا کہ فرعون تم پہ ظلم کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے عثمان صاحب. اللہ فرماتے ہیں کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. فرعون ہم نے تمہیں فرعون کا جو تھا نا، اس سے نجات دلائی. فرعون کیا کرتا تھا؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو قتل کر دیتا تھا. اللہ کہتا نہیں، فرعون نہیں کرتا تھا. ذالک بلاء من ربہم، یہ تم پر تمہارے اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، بلا نازل ہوئی تھی. فرعون کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، فرعون کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کسی بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہاں پر فساد پیدا کر سکے. یہاں پر پھر اللہ کا ایک اور دعویٰ ہے، اللہ کہتا ہے الف بین قلوبہم، میں تم دونوں کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہوں. یعنی تم نہیں کر سکتے ہو. ہمارے ہاں کمر توڑ دیں گے، فلاں کر دیں گے، ہمارے دعوے ختم نہیں ہوتے، نہ ہمیں اللہ کے سامنے دعوے ختم، نہ ہمیں اس عذاب سے دعوے ختم ہوتے ہیں، نہ مسئلہ. تو اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کام کرنے کو بہت ضروری ہے، کرنا چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ 2005 کا زلزلہ آیا تو ہماری ساری دعووں کی کلی بھی کھلی، ہمارے پاس وہ آلات بھی نہیں، پوری دنیا ہماری مدد کو پہنچی. آج بھی بڑے شہروں کے اندر کوئی ایسی آفت آ جائے، ہمارے پاس سنارکلز نہیں ہے، ہمارے پاس آلات نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں تو اس کے لیے تو پاکستان کے اندر نا یہی زیادتی ہے. دنیا میں کبھی کسی جگہ فوج نہیں بلائی جاتی. 9/11 ہو گیا تھا نا، ہر محکمہ اپنا کام کر رہا ہے. ہر 9/11 ہو گیا. میرے بچپن میں میرے والد صاحب میونسپلٹی گجرات میں ہوتے تھے، میرے بچپن میں ڈیلی ہم دیکھا کرتے تھے کہ روز رات کو پانی نکال کے اس کا فائر بریگیڈ کا پانی بھرا جاتا تھا، اور فائر بریگیڈ جب وہ گھنٹی بجاتے ہوئے گزرتا ہوتا تھا اور سڑکوں پہ چھڑکاؤ بھی کرتا تھا. یعنی ہر وقت تیار کھڑا ہوتا تھا، یوں ہوتا تھا ابھی نکل کھڑے گئے. چھوٹا سا شہر تھا، انگریز کے زمانے میں کب بنائی ہوئی چیزیں پڑی ہوئی تھی. اب آپ فائر بریگیڈ کی گاڑی ڈھونڈ کے دکھائیں مجھے. نہیں ہے تو صحیح، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس طرح میں آپ کو چھوٹے شہروں کی بات، میں اسی گجرات شہر کی بات کر رہا ہوں. آج بھی کوئی اینٹ پہ کھڑی ہوگی، بالکل یقین ایسی ہے. آپ دیکھیں جب اسلام آباد بنا تھا، اسلام آباد کی انٹری کے اوپر جو انہوں نے گورے نے پلان کیا تھا، آپ کو فائر بریگیڈ کا اسٹیشن نظر آتا تھا آپ پارا کے پاس، اور سب سے گاڑیاں نظر آتی، سب سے خوبصورت بلڈنگ ہوتی تھی. آج وہ اس کے ساتھ روڈیں ہی بند ہو چکی ہوئی ہے، کھل گئی ہوئی ہیں. کھل گئی ہے. چلیں اور ایسا بند ہے، کھل گئی ہے سر. بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات کا. اس ملاقات میں کیا ہوا، اس کا احوال جانیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے کہ ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی کل ملاقات ہوئی نیو یارک میں، اور اس اہم ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے میڈیا سے بات کی. کیا باتیں ہوئیں پہلے سنتے ہیں اور اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں. جی اوریا صاحب، ایک آپ نے وہ منظر دیکھا جو بھارتی وزیر اعظم مودی کے ساتھ ٹرمپ کر رہے ہیں، ایک آپ نے کل کا منظر دیکھا. تو ہم مودی صاحب کی کس بات پہ یقین کریں؟ ٹرمپ کی کس بات پہ یقین کریں؟ وہ اس کا ہے وہ والی بات مان لیں سچ کہ یہ والی بات. اس کا پھر ساتھی کا شعر ہے کہ معشوق ماں بشیوہ ہرکس موافقست، کہ میرا جو معشوق ہے وہ ہر جگہ اس کا کام چل جاتا ہے. بابا شراب کیش میرے ساتھ شراب پیتا ہے، بظاہر نماز کا نماز پڑھ لیتا ہے. عجیب. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے نا، اب دنیا کے نقشے کے اوپر ایک ایسی طاقت بنتا چلا جا رہا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اب ختم ہو جائے گی، کمزور ہو رہی ہے. کمزور. یہ میرے سامنے ایک بہت بڑی رپورٹ ہے. یہ کس کی رپورٹ ہے؟ یہ رپورٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹڈی سینٹر یونیورسٹی آف سڈنی کی. یونیورسٹی آف سڈنی آسٹریلیا سے. انہوں نے بہت بڑا سینٹر ہے، تھنک ٹینک ہے دنیا کا اس وقت. اور اس کی رپورٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ کیوں لکھی گئی ہے. رپورٹ اس لیے لکھی گئی ہے کہ امریکہ نے آسٹریلیا سے ریکویسٹ کیا ہے کہ میں اس انڈو پیسیفک ریجن جو ہے اس کے اندر اب ایک بہت چھوٹے لیول کی طاقت ہو چکا ہوں، تو ہمارے ساتھ مل کے ایک جوائنٹ ڈیفنس بناؤ. اچھا، یہ بہت بڑا کی صورتحال ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو صورتحال ہے اب ایسی ہو گئی ہے کہ ہم کسی طور پر بھی انڈو پیسیفک ریجن جو ہے اس کے اندر ایک طاقت نہیں رہ گئی، کیونکہ ہمارا توازن بگڑ چکا.
اس کی جو ایگزیکٹو سمریج ہے وہ بڑی کمال کی ہے، اور انہوں نے وہ جو امریکہ ہم نے پینٹاگون اسٹریٹجی ڈسکس کی تھی نا، جس میں امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے کمبیٹنگ چائنا کرنا ہے تو یہ کرو، اس پہ اس نے یہ کہا ہے کہ 3 پوائنٹس جو امپورٹنٹ، امریکہ نو لانگر انجوائز دا ملٹری پرائمیسی ان دا انڈو پیسفک۔ وہ کہتا ہے چائنا کی جو اس وقت میزل اسٹیشنز ہیں، سارا کچھ ہے، ہر چیز، ان کے فلیٹس ہیں، ان کے جہاز ہیں، وہ سب۔ Over the next decade, the US defense budget is unlikely to meet the needs of the national defense. امریکہ کا اب بجٹ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ڈیفنس کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ پوری کر سکے۔ تیسری اس کے بعد یہ کہتا ہے امریکہ has an atrophying force that is not sufficiently ready, equipped or posted for the great powers competition in the وہ جو ایرل اس کا سسٹم ہے سارا کچھ، باقی وہ اس قابل ہی نہیں اب رہ گیا کہ اگر اس کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے یا اس کے اوپر کچھ ہوتا ہے اس کو اسٹریٹجی آف کلیکٹیو ڈیفense is fast becoming necessary as a way of offsetting shortfalls in America۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ جوائنٹ کو 150 صفحے کی رپورٹ ہے، بڑی تفصیل سے پڑھنے والی ہے، تفصیل سے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات اور بھی ہوئی، وہ ہوئی بات کہ جی وزیر اعظم عمران خان نے ثالثی کے حوالے سے کہا، ایک تو کشمیر پر ثالثی کی بات ہوئی، پھر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ملک چاہیں۔ پاکستان تو چاہتا ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کرو، لیکن بھارت نے کبھی یہ نہیں کہا۔ اور دوسری بات جو کہی گئی کہ جی عمران خان صاحب ثالثی کرائیں گے ایران کی اور امریکہ کی، اور ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ ہم کرائیں گے، تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کی صلح کرا دیں؟ امریکہ کی 2-3 مجبوریاں بن چکی ہیں۔ امریکہ کی 3 فورسز ہیں، ایو کام، سینٹ کام اور انڈو پیکام۔ ایو کام کے اندر اس کے امریکہ دیکھیں، ایک سپاہی امریکہ اس وقت فارغ نہیں کر سکتا کسی اور جگہ کسی کانفلکٹ میں۔ 27,000 اس کے اس وقت جو ہیں پرسنل ڈپلائیڈ ہیں جہاز والے، ایو کام پہ 26,800 ٹینک، 7,985 مرین، 3,300 اس کو جو گن شپ ہیلی کاپٹر اور یہ وہ۔ اس طرح سینٹ کام میں بھی یہ ہے 13,000 کچھ، انڈو اسپین میں 22,000، انڈو اسپین میں زیادہ ہیں انڈو پیکام میں۔ امریکہ کی مجبوری ہے انڈیا اور امریکہ کی مجبوری ہے پاکستان، دونوں مجبوری ہیں، بہت بڑی مجبوری ہے۔ پاکستان اس لیے مجبوری ہے، کسی ایک سے محبت ہے نہیں، دیکھیں یوں بدلتا رہے گا ہمیشہ۔ آج سے تقریباً 2011 میں جب امریکہ نے پہلی دفعہ نکلنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے انڈیا کو کہا کہ تم پاکستان کے ساتھ جا کے تعلقات بناؤ اور پاکستان کے ساتھ کہو کہ ہم دونوں مل کے افغانستان کے اندر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں۔ صحیح بات۔ اور انڈیا نے باقاعدہ اس کے اوپر باقاعدہ پیپرز لکھے جانے لگے کہ ہماری پاکستان سے کوئی دشمنی نہیں، افغانستان سے ہمارے صدیوں کو رشتے ہیں، ہماری تہذیب وہاں سے آئی ہے، ہمارے کھانے پینے کے ٹیسٹ وہاں سے۔ انڈیا کے اندر باقاعدہ ایک مہم چلی کہ اگر افغانستان سے لوگ یہاں نہ آتے تو نہ یہاں بریانی آتی، نہ یہاں کباب آتا، نہ کچھ اور، نہ یہاں کپڑے لباس آتا، نہ موسیقی آتی، بہت کمپین چلی۔ اور پاکستان جو ہے بیسیکلی وہ بھی اس کے ہاں بھی وہیں سے آئے، یہاں بھی اس کا پارٹ تھا، لیکن پاکستان نے اس کو اس لیے نہیں مانا کہ انڈیا کی سمجھتا تھا کہ اس کی اسٹریٹجی بہت مضبوط ہے وہاں۔ چلتے چلتے 2014 کے اندر آ گیا، 2014 کے اندر مکمل طور پہ پھر سچویشن بدلی۔ پھر ٹرمپ ایک نعرہ لے کے آیا کیونکہ امریکہ کے اندر اس حد تک اس وار کی کاسٹ بنتی جا رہی تھی، اس حد تک وہاں پر مسئلہ تھا۔ ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، ڈالرز کا نہیں ہے، ڈالر تو باہر ویتنام وار میں چھاپ چھوپ کے بناتے رہتے تھے، اندر آنے نہیں دیتے تھے ان ڈالرز کو۔ ان کا مسئلہ ہے ہیومن لاس کا، ہلاکتیں جو ہو رہی روز بروز، اور ہلاکت طالبان سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو سپاہی ہے وہ عجیب و غریب قسم کی وار ٹراما کے اندر آتا ہے کہ یا خودکشی کر لیتا ہے، کسی جگہ سرو کرنے کے قابل نہیں رہتا، آگے پھر نہیں جا سکتا، اور پھر $61 بلین ان کی میڈیکل ایڈ پہ چلا جاتا ہے، ان کو مینٹیننس پہ چلا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بہت اس نے کہا نکلو، اب پاکستان کے بغیر وہ وہاں سے نہیں نکل۔ اچھا، اور یہ سب پاکستان کا آپ نے یہاں ذکر کیا، اور ایک بات جو انتہائی امپورٹنٹ ہم نے اس کو ڈسکس بھی پہلے کیا کہ امریکہ کے انکار کے بعد طالبان کے ساتھ جو کچھ ہوا، طالبان رشیا گئے، طالبان چین گئے، اور چین میں جو استقبال کے مناظر بھی پروٹوکول چین نے ان کو دیا، اور یہ ریفیوجل کے بعد ہوا کہ جو امریکہ نے بیک آؤٹ کیا۔ اب اور یہ بھی اطلاعات کیا ہیں ویسے آپ کے پاس کہ سنا ہے کہ چین، روس، ایران اور پاکستان طالبان کی جو حکومت اناؤنس ہونے والی اس کو تسلیم کرنے والا بہت جلدی، جس دن وہ روس پہنچے ہیں یہ فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا کہ روس سے پہنچا، انہوں نے کہا اگر امریکہ سے یہ نہیں تسلیم کرتا تو ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ، اور انہوں نے باقاعدہ شیڈو کیبنٹ جو ہے آج سے 5 سال پہلے بنا لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہمارا امیر المومنین ہے، یہ ہمارا وزیر اعظم ہے، یہ کچھ ہے،
اور اس میں میجورٹی اکثریت افغانستان کے، لیکن میری خبریں یہ ہے کہ وہ باہر سے بھی کسی بڑے آدمی کو لینے کو تیار ہے کہ امت کے حساب سے، یہ بھی کیفیت ہے ان کی بنی. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ امریکہ کے پاس کیا چوائس رہے گی؟ کوئی میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا، اور دنیا میں امریکہ کے ہر اخبار نے کہا کہ پہلے تم عزت سے نکلنے کا راستہ تھا، اب ذلت سے نکلنے کا راستہ بھی نہیں رہ گیا. تو یہ ٹرمپ جو ہے یہ مودی کے پاس جاتا ہے، اتنی بڑی پاپولیشن ہے، ڈائسپورا ہے، ہم نے ایک عادت ڈال دی ہے کہ ٹھیک ہے جو جلسے کریں گے، ہم نے نیو یارک کو اور ہیوسٹن کو موچی دروازہ بنا دیا، ٹھیک ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جا کے اس نے وہ کیا کہ چلو اور انڈین ووٹ آئے گا اس کے ساتھ، ادھر سے جو ڈیموکریٹس ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ یہ عجیب و غریب کانفلکٹ. اگر یہ سب کچھ حالات کے باوجود اگر ٹرمپ الیکشن ہار جاتا ہے تو یہ منظرنامہ کیا؟ نہیں، اس کے باوجود بھی نکلنا ان کا، دیکھیں نکلنے کا ڈیسیژن ٹرمپ نے نہیں کرنا، نکلنے کا ڈیسیژن پینٹاگون میں وہ کر چکے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ تو پھر یہاں سے نکلو بھائی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2000 اسامہ بن لادن کس سال میں مارا گیا؟ 2011 کے بعد. 11-12 اس سے ایک سال پہلے ہیلری کلنٹن نے ایک آرٹیکل لکھا تھا where we are going to invest our next 10 years. اور اس کا پہلا فکر تھا the people who believe that the force of America lies inside America are fools. Force of America lies outside America. اور وہ جب یہاں آئی تھی اس کے بعد نا تو اس آرٹیکل کو میں نے اس سے ڈسکس کیا، میں نے پوچھا اس سے، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا اسامہ بن لادن، کہتے یہ کوسچن ہم سے پوچھتے رہتے ہیں لوگ کہ اسامہ بن لادن کی موجودگی میں آپ یہاں سے نکلو گے کیسے؟ آپ اندازہ کریں کہ جیسے ہی واپس گئی ہے اسامہ بن لادن کا ڈرامہ ہو گیا. ٹھیک کہتے ہیں، ہم بھی پوچھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن موجود ہے تم نکل رہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ کی حیثیت ہی نہیں ہے میڈیشن کی. اچھا ہاں، مودی اس کو بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کون ہوتے ہو؟ ٹھیک. اچھا خان صاحب جو ہے آپ اس لیے خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ بھائی جان کرفیو سے ختم کرا دیو، جی کرفیو ختم کرا دو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کرفیو ختم ہو جائے، مسئلہ حل ہو گیا. جیسے اسیہ اندرابی نے کہا تھا کہ اگر کشمیر کے لوگوں کو ہیومن رائٹس دے دی جائے تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کشمیر کا مسئلہ نہ ہیومن رائٹس ہے، کشمیر کا مسئلہ نہ کرفیو ہے، نہ ایٹروسٹیز ہے، کشمیر کا مسئلہ پلیبیسائٹ ہے. آج پھر راجہ فاروق قادر کی بات جو ہے اتنی اچھی ہے، اس نے کہا دیکھو پیچھے ہٹ جو ہمیں آنے دو آگے. صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی سن نہیں رہا ہوں. نہیں، کوئی نہیں سن رہا. ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ پہ آؤ گے، ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ پہ دونوں کو بٹھا دیں گے. ہو جائے گا کہ جس نے ایک مربع کا جھگڑا ہے دو بھائیوں کے درمیان، وہ کہے گا آدھا مربع تیرا آدھا مربع میرا، یہ ڈیسیژن ہوتا ہے. لیکن جب پلیبیسائٹ کا بات آئے گا، ٹیریٹری کے بجائے انسانوں کا مسئلہ آئے گا. کل جو دھمکی دی ہے ان کے جو آرمی چیف نے کہ جی ہم بالا کوٹ سے آگے تو حملہ کریں گے، آج اس کا جواب بھی پاکستان نے دیا ہے. لیکن عزائم دیکھ لیں کیا. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ ایک وار جو ہے یہ ہو جانی ہے، کیونکہ اس وار کے بغیر اس ریجن کے اندر انٹرفیرنس مشکل ہے. جب تک ایک آپ انٹرنیشنل دیکھو، مسئلہ سارا یہ ہے امریکہ کے 9/11 کے بعد ہوا کیا؟ پوری دنیا نے پیسے پول کیے. جاپان کو کہا نکالو تمہارے ایسی کی تیسی، تمہارے انہوں نے بدھا کا مجسمے نہیں کرائے. یورپ کو کہا نکالو پیسے. اس پیسے سے کیا ہوا؟ اسلحہ کس کا بکا؟ امریکہ کا. ٹھیک. وہ لوگوں کہتے ہیں بم چل جائے گا چلو ہمارے ساتھ آ جاؤ. وہ دنیا کو انہوں نے تھریٹ کرنا ہی کرنا ہے. بٹ چائنیز اینڈ رشینز ہیو نو انڈرسٹوڈ دی تھنگس. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب مجھے لگتا ہے ایک بات بول رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا امریکہ کے اندر باعزت با مقصد آخری دورہ تھا. اچھا اس کے بعد کا دورہ مجھے نہیں لگتا اب امریکہ اب اس قابل رہ ہی نہیں جائے گا کہ پاکستان کی کوئی مدد کر دے. اور اگر آپ امریکہ چلے گا دوبارہ، اگر آپ امریکہ چلے گا دوبارہ تو آپ اتنا بڑا اپنا الائی کھو دیں گے، پھر آپ سوچتے رہ جائیں گے. چلیں اور یہ صاحب یہ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ایک اہم سوشل ایشو کا. یہ آ کے آپ کو بریک کے بعد بتائیں. جی ناظرین، پروگرام میں پھر خوش آمدید. ہم ایک بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ آج ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اہم مسئلہ کیا ہے کہ ایک خبر نے پورے لاہوریوں کو چوکا کے رکھا ہوا ہے، خبردار ہوشیار کر رکھا ہے. پہلے جو لاہور والے جو ہیں وہ گدھوں کے گوشت کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے بدنام ہوئے کہ جی لاہوریوں کو جو نا گدھے کا گوشت کھلایا جاتا رہا. اور 2-3 دن پہلے ایک رکشے سے مینڈک پکڑے گئے اور یہ کہا گیا کہ شاید یہ بھی ہوٹلوں پہ جو ہے نا وہ پکا کے لاہوریوں کو کھلائے جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مینڈک ایک تو آسانی سے ملنے والا جانور ہے نہیں.
اس کے حصول کے لیے بھی تگودو کرنی پڑتی ہے، اور ایسی کوئی مثال نہیں ملی. لیکن بات کا بتنگڑ بنا کے جس طریقے سے میڈیا نے تو خاص طور پہ نہیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا کیا گیا، وہ بہت بڑے سوالات اٹھا رہا ہے. ہمارے ساتھ جو ہے فوڈ ایکسپرٹ ہیں بڑے جانے مانے جناب محسن بھٹی صاحب. بھٹی صاحب، یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا مینڈک اتنے ہی آسانی سے اور سستا مل جاتا ہے کہ وہ لوریاں جو ہیں وہ تکوں کی جگہ کھائیں؟ بھٹی صاحب، ہم جب اسکول جب ہوتے تھے اپنا کالج میں ایف ایس سی میں ہوتے تھے تو صبح سویرے نکلتے تھے سارے لڑکے، اور مشکل تمام ایک مینڈک ہاتھ آتا تھا پریکٹیکل کے لیے بیولوجی کی پریکٹیکل ایک مشکل سے ملتا تھا. اور وہ میں محاورہ بھی سنا دوں کہ رشتہ دار کو سنبھالنا ایسے ہے جیسے مینڈک تولنا، وہ ہاتھ ہی نہیں آتے ادھر سے وہ. تو جی فرمائیں. جی سر بالکل، اور یہ صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ پہلے واقعی بمشکل ایک آیا کرتا تھا، اور اب تو تعداد اس سے بھی کم ہو گئی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جب ڈینگی کے لیے انٹینسو سپرے کی ہے، ٹھیک ہے، تو ڈینگی کے لیے جب ہم نے انٹینسو سپرے کی ہیں تو اس کے بعد سے تو مینڈکوں کی تعداد اور بھی کم ہو گئی ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو مینڈک ہے، مینڈک جو ہے یہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے جو بایولوجیکل کنٹرول کا ایک میکنزم ہے، اس کا بڑا اہم جزو ہے یہ. ٹھیک ہے، اور یہ 1 منٹ میں ہزاروں لاروے کھا جاتا ہے. ٹھیک، ہاں جی. یہ موسٹلی آپ دیکھیں کہ یہ جوہر میں پایا جاتا ہے، چھپڑ میں پایا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو لاروا ہوتا ہے وہ اس کی خوراک ہوتا ہے. ہم نے جب ایکسٹینسو سپرے کیے تو اس سے لاروا ہم نے مار دیا. جب ہم نے لاروا مار دیا تو اس کی خوراک ختم ہوئی، تو مینڈکوں کی پاپولیشن پہ بھی خاصا اثر پڑا. اور یہ جو قدرت کا ایک نظام تھا، بایولوجیکل کنٹرول تھا اس ڈینگی کے لیے، وہ ہم نے اس طریقے سے ہم نے ڈیمیج کیا، ہم نے تباہ. شہباز شریف نے پورا سسٹم تباہ کر دیا. یہ سسٹم تباہ ہم نے کیا. اچھا، اس کے بعد اب جب وہ اس کی پاپولیشن کم ہو گئی ہے تو اب کیسے اتنا وافر پیمانے پہ کہ اتنا وافر اویلیبل ہو کے یہاں پہ ریسٹورینٹ پہ سپلائی ہو جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اور اتنی مہنگی چیز سپلائی کدھر کریں گے؟ تو چین میں بڑی مشکل سے ملتا ہے. جی ہاں جی. اب اس میں ہوتا یہ ہے سر کہ اگر ہمارے عام طور پہ جو مینڈک پائے جاتے ہیں وہ کوئی 4 یا 5 یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی مینڈک 4-5 ہوں گے تو 1 کلو گوشت نکل. صحیح ہے. جی جاری رکھیں بات. آواز ڈراپ ہو گئی میرا خیال ہے بھٹی صاحب کی. دوبارہ ہیلو بھٹی صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن؟ دوبارہ کال ملائیں. جی بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے انہوں نے اور یہ صاحب کہ جی ایک لاروے کا کھانے کا جو سسٹم ہے، یہ جو نیچرل سسٹم ہے نا، مطلب دیمک کو ہم مار دیتے ہیں. جب دیمک ہم مارتے ہیں تو فصلیں کیڑا شروع ہو جاتا ہے. جو دیمک وہ کھاتی ہے اس کو سارا، اور زمین کی وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم اس نیپسٹی سپرے کرتے ہیں کھاد کا مطلب. اسی طرح وہ لاروے کو کھانے کے لیے مینڈک تھا، ڈینگی ہوتا نہیں تھا. اب ہم نے لاروا مار دیا، مینڈک کی خوراک ختم ہو گیا. اب دوبارہ جب لاروا تو اس کو ہر سال سپرے چاہیے، بالکل ہر روز. اس لیے ڈینگی بڑھ گیا اور سپرے کم ہوا تو ڈینگی پیدا ہے. تو یہ بھی ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم. دیکھیں بات سنیں، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جن سے میں آج کل ہومیوپیتھ کی دوائی لیتا ہوں، بڑے کمال کے آدمی ہیں. انہوں نے بڑی فلسفہ بتایا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے جانور کو اور انسان کو بالکل ایک ہی طریقے سے پیدا کیا. پوری زندگی جانور گزارتا ہے، کبھی دوائی نہیں کھاتا. بھٹی صاحب سے رابطہ بحال ہوا ہے. بھٹی صاحب آپ بات کر رہے تھے ساری، اس میں ایک میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ مینڈک کی تو چلو آج بات ہوئی ہے، اس سے پہلے گدھوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ جی گدھے کا گوشت لوریے کھا گئے. آپ ظاہرہ پورا لاہور گھومتے ہیں، پنجاب گھومتے ہیں سارا، اور کیا آپ کو ایسا کوئی ثبوت ملا تھا کہ جی جناب اس ہوٹل پہ، اس دکان پہ یا اس گوشت فروخت کے پاس جو ہے وہ گدھے کا گوشت فروخت ہو رہا ہے؟ پاکستان بھر میں قطعاً کبھی بھی کسی ریسٹورنٹ میں نہیں ملا. آپ اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ جب ہم کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں نا سر، تو ہم ان کی کوئی خاص ڈش ہمیں پسند ہوتی ہے. ہم وہ جب بھی وہ کھانا کھانے کے لیے جائیں، چاہے وہ سال بعد جائیں چاہے 2 سال بعد جائیں، ہمیں وہ سیم ٹیسٹ ملتا ہے. اب وہ سیم ٹیسٹ لانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کی ریسیپی لاک کر دیتے ہیں، اس کے انگریڈینٹس مارک کر کے ان کو لاک کر دیتے ہیں. اب وہی انگریڈینٹس ڈلنے ہیں، چاہے ان کا شیف چینج بھی ہو جائے لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ذائقے میں. اب یہ جو اس طرح مینڈک وغیرہ کی جو سپلائی آئے گی تو یہ ریگولر بنیادوں پہ ممکن نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کا وہ ٹیسٹ نہیں آ سکے گا. تو کوئی ریسٹورینٹ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور جس نے پکڑنے ہیں اس کو وائبل اس لیے نہیں ہے کہ کہاں وہ جا کے 40-50 پکڑے گا اور اسے 1 کلو نکلنا ہے تو 1 کلو وہ کتنے کا بیچے گا؟ اگر مرغی سے مہنگا بیچے گا تو ریسٹورینٹ والا خریدے گا کیوں؟ بالکل صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی
ठीक चलिए है जी, ना। मेरा ख्याल है बहुत- बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया भट्टी साहब, एक अहम मसले पे करें, लेकिन एक और अहम मसला है और ये सब कल मेरा ख्याल है इस पे हम डिटेल प्रोग्राम भी करेंगे। वो मसला है हमारी सरकारी जामियात के फंड्स का। मेरी आज शौकत महमूद साहब से इतनी बात बड़ी हुई थी बात है इस कि जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें नहीं दी पा रही, माली क्राइसिस का शिकार हैं, और जो असातिज़ा की अंजुमनें हैं वो एक बहुत बड़ा एहतजाज भी प्लान कर रही हैं 25-26 को। तो ये तब्दीली के असरात से जो है देखिए, ये ये सरकारी इदारे भी ज़्यादा पाकिस्तान में फिर हम कहेंगे कि 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान की कुछ महकमों का सत्यानाश कर दिया है, और उनमें से एक हायर एजुकेशन है। लेकिन बजट तो हमने खुद कम की है हायर एजुकेशन के, इस बजट के हायर एजुकेशन फंड्स कमीशन को कम जब किए। आपने फंड इंडिपेंडेंट कर दिया, जब हायर एजुकेशन में कह दिया आपने कि आपने 4 सूबों में हायर एजुकेशन बना दी, और आपने जब पूल कर लिया फंड उसको ऊपर, और जब एनएफसी अवार्ड में आपने सूबों को पैसे दे दिए और कहा अब ये तुम्हारा काम है, तो हायर एजुकेशन का फंड तो नहीं आएगा ना। आपने तो बांट दिया सारे का सारा। जब आपने बांट दिया, अब पंजाब में हायर एजुकेशन बनाई उन्होंने कमीशन, नीचे बनाया ही नहीं है। अब सूबे कहते हैं कि हम तो तैयार ही नहीं थे। ओ भाई, तैयार नहीं थे तो तुम्हारे रजा रब्बानी को तुमने हीरो बना के 18th अमेंडमेंट किस लिए की हुई थी? हायर एजुकेशन का सत्यानाश हो चुका हुआ है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में हायर एजुकेशन कमीशन बनी ना, निजामुद्दीन साहब बनाए गए, डॉक्टर निजाम साहब डॉक्टर बड़ा निजाम काम भी किया। 2.5-3 साल लगे, फंड नहीं। वो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि हमने जब देखिए आपके पास 2000 अरब रुपया, चलो आपने 2000 अरब ने कहा कि इतना फेडरल गवर्नमेंट रखेगी, इतना आप सूबों को दे देंगे। सूबा के काम भी आपने बता दिया कि एजुकेशन भी तुम्हारा है, हेल्थ भी तुम्हारा है, फलां भी तुम्हारा है। मरकज के पास क्या रह गया? फौज रहेगी, फॉरेन ऑफिस रह गया, और इस तरह की 4-5 मिनिस्ट्री, यही चीजें रहेगी ना। ट्रांसपोर्ट, बैन अवी राब्ते की चीजें रहेगी, इस तरह की। अब बजट के पैसे आप ले देते हो कलेक्टिवली, क्योंकि एनएफसी अवार्ड का मतलब ये होता है कि आपकी जो टार्निश होती है वो हर महीने स्टेट बैंक आपको दे देता है, वो रिलीज कर देता है। अब वो कहते हैं हम तो वी हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड। पाकिस्तान मैं आज भी कहता हूं कि जब तक इसको गौर करके दोबारा इसको नहीं देखा जाएगा, पाकिस्तान का निजाम नहीं, ये पाकिस्तान को तोड़ने की सबसे बड़ी साजिश थी 18th अमेंडमेंट। अच्छा, इस पर इंडिया में नहीं किया, इंडिया ने नहीं किया आज तक। कितना बड़ा मुल्क है, आज तक कंकरेंट लिस्ट भी वहां मौजूद है और वो लिस्ट भी मौजूद है उनकी नॉर्मल लिस्ट भी। इंडिया ने नहीं किया। कितनी बड़ी जमहूरियत, कितने बड़े सूबे, तो दुनिया में कहीं नहीं होता भाई जो को आपने कर दिया हुआ है। आपने सिर्फ इसलिए किया था कि आप सूबे को यूनिट को इस तरह एक अलग कर दो कि कभी अगर सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर या केपीकेपी के अंदर कभी 2-3 सूबे बनने के वक्त आए तो बन ही न सके। सही, बन नहीं सके, ये है मसला। और चार मुल्क बकायदा दुनिया के लेकिन अब क्या करें? और ये सब ये तनख्वाहों का मामला है, एजुकेशन का मामला अब है। हम कल बुलाएंगे, कल आज शौकत महमूद साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा 8% कट लगाया वो एचईसी। अब एचईसी इंडिपेंडेंट, एचईसी तो गवर्नमेंट का नहीं है। आपको एचईसी जो है वो कहता है कि मेरे पास फंड्स ही नहीं है। फंड्स क्यों नहीं है? कि आपने सारा कुछ सूबों को दे दिया, आप कहां से लाएंगे? अब सूबे कहते हैं कि हम तो सूबे जो है वो सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन को तो देना पैसे नहीं देते ना। मैं वही कर रहा भाई, बनी ही नहीं है। आज अमेंडमेंट को आए हुए 4 साल तो हो गए, 5 साल। आप तो नारे तो लगाते थे हमारे केपीके। आपका मेरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट मजाज ही नहीं है पैसा देने की हायर एजुकेशन के अंदर। उसका काम सिर्फ रह गया है करिकुलर डिजाइनिंग एंड कोऑर्डिनेशन। मैं एजुकेशन में रहा हूं, मेरी लास्ट पोस्टिंग एजुकेशन मिनिस्ट्री में थी। मेरा ख्याल कल इस पे हम कंप्रीहेंसिव बात करेंगे, तारक मुनव्वर साहब को भी लेंगे। और ये मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ असल मसला पता क्या हो गया? पाकिस्तान के मीडिया के अंदर सीरियस गुफ्तगू खत्म हो चुकी है। हम क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम पे नहीं जाते और हम कहते कि नहीं पत्थर फेंको, किस पे फेंकना है? जिस पे फेंकना है फेंको। फेडरल निकाले ना एजुकेशन, इतना बड़ा बजट है पंजाब गवर्नमेंट का, निकाले, 2 यूनिवर्सिटियां भी चलाए अपनी। और इसके अंदर फिर माफिया बहुत बड़ा है इसके पीछे भी ना, छोड़ दें। चले। और ये सब एक तो डिटेल मौजू है, कल इंशाल्लाह। एक आखिरी बात मैं करता जाऊं, हमने हिजाब के बारे में टाइम लगा, अभी भी हम कहते हैं ज़िया बंगश साहब खड़े हैं, ज़िया बंगश साहब हम आपके साथ हैं। कल हम उस पर तफसीली बात करेंगे दोबारा। साहब खड़े हैं लेकिन छुपके खड़े, सामने आए, सामने वो कहते हैं कि मैं काम कर रहा है, नौकरी खतरे में पड़ साहब जाए। छुपते भी नहीं, सामने आते भी नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ, और जो हमने एजुकेशन की बात की कल, इस पर भी बात होगी। अल्लाह ताला ज़ल्ज़ले के नुकसानात से जो है लोगों को महफूज रखे, और जो इस पूरे वाक़े के अंदर शहीद हुए हैं उनके दर्जात बुलंद करे, मनाज़िल आसान करे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।